बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। मैं ओवरसीज कश्मीरियों की सरजमीन डडियाल से इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई सीरीज लेकर। मोहसनीन कश्मीर, वो लोग के जिन्होंने कश्मीर के लिए काम किया, जिन्होंने अपने शोबे के अंदर लोगों की खिदमत की, हम उन हीरोज को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मेरे आज के मेहमान, इन्हें मोहसन डडियाल कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। डॉक्टर मोहम्मद बशीर चौधरी, गुलाब इंटरनेशनल हॉस्पिटल के आप चीफ एग्जीक्यूटिव, और इसके साथ साथ आपने सरकारी शोबे में भी काम किया और मेडिकल ऑफिसर से लेकर एडीएचओ तक की सीट पर आप विराजमान रहे। आपने यहां पर लोगों की खिदमत की। आप देख सकते हैं एक विला का मंजर इस वक्त ख्वाजा मोहम्मद अली हयात, मेरे प्रोग्राम मैनेजर, आपको दिखा रहे हैं पर्दा स्क्रीन पर। ये जो विला है, ये डॉक्टर बशीर चौधरी साहब ने एक मल्टीपर्पज एक चीज बनाई है। यहां पर आपको मुख्तलिफ सब्जियों की फसलें भी दिखाई दे रही हैं, मुख्तलिफ सब्जियां लगी हुई हैं, बहुत खूबसूरत किस्म की घास है, बहुत खूबसूरत किस्म की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिहाइश जो है तामीर की गई है। डॉक्टर बशीर चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपको जो लोग नहीं जानते उन्हें आप खुद बताएं अपना तारुफ, आपके वालिद मोहतरम, आपके बाल बच्चे, क्या तारुफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसारी साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला और आई डडियाल आए। मेरा नाम तो आपको पता चल ही चुका है, जिस तरह कि अंसारी साहब ने बताया। मेरा ताल्लुक आड़ा जट्टा से है। ये टाइम लगने से पहले ये गांव था जिसमें हम आबाद थे। आजकल आपको जो मंगला झील का पानी नजर आ रहा है ना, ये सारा पानी उसी सरजमीन पर खड़ा है। मोस्टली जो जमीन थी वो हमारे आड़ा जट्टा की थी, क्योंकि वो लेवल जमीन थी, पहाड़ियां वगैरह नहीं थी उसमें, और वो मंगला तक मतलब उसकी एक्सटेंशन थी। तो डैम लगा, फिर 66 में हम यहाँ आ गए, डडियाल आबाद हुए। मेरे वालिद साहब का नाम हाजी गुलाब दीन है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, फोत हुए तकरीबन 23-24 साल हो गए हैं। तो पहले वो इसी इलाके में थे, बाद में इंग्लैंड चले गए। बाकी सारी जिंदगी उन्होंने वहां काम किया और उनकी वफात भी उधर ही हुई थी। अच्छा डॉक्टर बशीर चौधरी साहब, यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, आप यहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर से लेकर मुख्तलिफ तरक्की की मनाजिल तय करते हुए एडीएचओ तक आपने यहाँ पर काम किया। यहाँ डडियाल की नोटेबल हस्तियां कौन कौन सी आपने देखी, जिनके साथ नशिस्त का आपको इत्तफाक हुआ और उनसे आपने कोई विजडम सीख की? अंसारी साहब, डडियाल की जो धरती है ना, ये बड़ी सरजमीन धरती है, मतलब है बड़ी जरखेज सरजमीन है। इसमें बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात ने जन्म लिया है जी, और उन्होंने अपना किरदार इस इलाके में भी अदा किया, अपने कश्मीर के लेवल पर भी, पाकिस्तान और आलमी सतह पर भी। आप देखेंगे कि हमारे जो डडियाल के लोग हैं वो तकरीबन इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। किसी बड़े शहर में, किसी ओपन कंट्री का पता करें आप, तो आपको वहां बंदे मिलेंगे। तो यूं तो काफी शख्सियात हैं, लेकिन जो ज्यादा नोटेबल सियासी शख्सियात में, उसमें जो यूसुफ साहब हैं, मरहूम, आप फोत हो चुके हैं, उनकी बड़ी खिदमात है इलाके के लिए। इसी तरह सियासी एतबार से चाचा अली मोहम्मद मरहूम, वो भी फोत हो चुके हैं। चौधरी मसूद खालिद साहब जो इस वक्त वजीर ज़राअत हैं, अफसर शाह साहब साबिक वजीर। तो सियासी सतह पर मैं समझता हूँ फिर अजहर सादिक साहब हैं जी। आप ये मतलब है नए लीडर हैं, हमारे पीटीआई की तरफ से हैं जी। ये भी माशाल्लाह अच्छे लीडर हैं, सोशल हैं। मरहूम राजा आबिद खान मेरे अच्छे दोस्तों में से थे। कॉलेज में भी हम थोड़े वो आगे थे मुझसे, तो वो भी बड़े अच्छे ज़ीरक इंसान थे, लेकिन वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस तरह और बाकी आप देखें जुडिशरी में हमारे मलिक मजीद साहब है जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनसे काफ़ी एसोसिएशन रही है। जब वो हाई कोर्ट में था तो उस वक्त मैं रावला कोर्ट सीएमएच में मेडिकल स्पेशलिस्ट था। तो जब कभी वहाँ वो आते थे सर्किट हाउस में, कोई हाई कोर्ट की हियरिंग वगैरह होती थी, तो वहाँ उनसे मुलाकात होती थी। काफ़ी उनसे एसोसिएशन रही है। अब वो भी रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे जस्टिस शिराज कियानी साहब हैं, इस वक्त वो जज है, वो भी बड़े ज़हीन इंसान हैं। इदरीस तबस्सुम साहब अभी
لا سیکرٹری جو ریٹائر ہوئے ہیں، جی جی چودھری خلیل صاحب کنڈور کے، وہ بھی سیکرٹری ہیں. اس طرح میں کیا نام لوں، مطلب ایک سے بڑھ کر ایک شخصیت ایک سے ایک بڑھ کر شخصیت ہے جی. اچھا. جن لوگوں سے سیٹنگ ہوئی ہے ان سے میں ملا ہوں، ان سے سیکھا ہے. اور جو سیکھنے کا پروسیس ہے نا، یہ فار ایور ہوتا ہے. آدمی ہمیشہ طالب علم میں رہتا ہے. اب جتنے شعبوں کے لوگوں سے آپ ملیں گے، ان کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، بے شک. تو آپ ان سے سیکھتے ہیں، کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں. اچھا، بابائے اندرل جو چودھری محمد یوسف مرحوم سینئر وزیر رہے، وہ بھی آپ کے ساتھ بہت شفقت فرماتے تھے. افسر شاہد صاحب، ان کی مخالف سیاسی پارٹی سے تعلق، وہ بھی آپ سے بہت پیار کرتے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسعود خالد صاحب، وہ تو خیر آپ کے رشتہ دار بھی ہیں. تو یہ تمام لوگ جو ہیں، لگتا ہے ایک ڈاکٹر کا رشتہ تمام لوگوں کے ساتھ یکساں ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کسی ڈاکٹر کی کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کی کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں ہوتی. بلکہ میرا تو اس طرح کا رول ہے کہ الیکشن کے دنوں میں یہ لوگ جب کیمپین کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اکثر تھک جاتے ہیں. سارا دن مطلب اپنے علاقوں میں گھومتے ہیں. اچھا، پرانی فاتحہ کہتے ہیں جی، اچھا نئی فاتحہ، اس طریقے سے کوئی شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں. تو لیٹ نائٹ 11-12 بجے ان کی کیمپین ختم ہوتی ہے. تو بائی چانس میں چونکہ کافی سینئر ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، مطلب ہے میں مور دین 40 ایئرز میرا ایکسپیرینس ہے، جس میں میں نے سرو بھی کیا ہے. ایز اے سی ایم او میں نے 16 اپریل 1977 میں سی ایم ایچ میرپور سے اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے جی. پھر میں نے میڈیسن میں اسپیشلائز کیا، ایم ایچ میں رہا، ایف آئی سی میں رہا. پھر ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ میں راولہ کوٹ، مظفر آباد سی ایم ایچ، ڈی ایچ کیو کوٹلی، بمبر، تقریباً پورے کشمیر میں نے سرو کیا ہوا ہے. تو لوگ مجھے جانتے ہیں. تو بات چلی تھی سیاسی زوما سے. تو یہ 12 بجے جب بیمار ہوتے ہیں نا، کوئی تھک جاتے ہیں، تو تقریباً سب کو میں چیک کرتا رہتا ہے جی. گویا قوم کی خدمت کرنے کے لیے آپ ان کو تیار کرتے بی پی چیک کرنا، سب کو انکریج کرنا ہے جی. کیونکہ یہ ایک اپنا لیگل رائٹ ہوتا ہے جی، کیمپین چلانا اور اپنے لوگوں کو قائل کرنا، اپنی طرف راغب کرنا ہے جی. اچھا، ایک چیز ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا، آپ چونکہ جس دور میں آپ پڑھے، آپ چند خوش نصیب ہوتے تھے کہ اسکول کی فیسلٹیز بھی کم ہوتی تھیں، ٹیچر بھی کم ہوتے تھے. پھر لاہور بورڈ میں آپ لوگ ایگزام دیتے تھے، اور آپ پھر بڑا مقابلہ کر کے بڑی مشکل سے نشتر میڈیکل کالج سے آپ نے پڑھا، آپ لوگ پہنچتے تھے. تو بڑا اس کے پیچھے ایک سٹرگل ہوتی تھی. آج کل کے بچے جو ہیں، ان کو شاید علم نہیں ہے کہ ان کو تھالی کے اندر سپون فیڈنگ ایک ہو رہی ہے. ہماری کیا نئی نسل جو ہے، اس کو رول ماڈلز دستیاب نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ محنت کا جذبہ اب دکھائی نہیں دیتا نئی نسل کے اندر؟ انصاری صاحب، میں جب سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ جب بچے جاتے تھے نا والدین کے ساتھ انگلینڈ، جی، تو میرا بھی ویزا ہو گیا تھا. ویزا نہیں ہوتا تھا اس وقت، ایک پرمٹ سا ملتا تھا کہ آپ بچے لے جا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت کافی لوگ وہاں چلے گئے برطانیہ میں امیگریٹ کر کے. تو میں بھی والد صاحب کے ساتھ میرا بھی ہو گیا تھا کام، لیکن میں پڑھائی کی وجہ سے رک گیا تھا. میرے باقی بہن بھائی چلے گئے تھے. اور جو میرے وہاں بھائی گئے، انہوں نے بڑا اپنا وہاں بڑی محنت کی ہے، بڑا نام ہے ان کا وہاں. ہاں جی، برطانیہ میں بھی حاجی نذیر صاحب ہیں، چودھری شبیر صاحب ہیں، چودھری ذوالفقار صاحب ہیں. وہ اپنے اپنے شعبوں میں بڑی کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے. میں جب یہاں رہ گیا تو مجھے والد صاحب نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر تم پاکستان میں رک رہے ہو تو ہم بھی نہیں ہوں گے، تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، کئی دفعہ تمہیں ہو سکتا ہے کھانا بھی نہ ملے. تو ادھر اپنے گھر میں رہو گے، لیکن بہت محنت کرو گے تب کچھ بنو گے. اگر محنت نہ کی تو پھر آپ انگلینڈ بھی نہیں جا سکیں گے اور رہ جائیں گے. کچھ مسالے بھی دیے انہوں نے مجھے. تو خیر میں نے فیصلہ کیا کہ میں رہوں گا. اور میں پھر پڑھائی میں نے جاری رکھی. تو اس وقت یہ جس پل سے آپ گزر کر آئے نا، پلاک، یہ پل نہیں ہوتا تھا. یہاں پتن تھا، تو ایک بیڑی جو ہے نا، کشتی، اس میں بیٹھ کے جانا پڑتا تھا. اور یہاں 66 میں تو ڈیم لگ گیا تھا. ہم لوگ یہاں ڈڈیال آ گئے تھے. تو یہاں سے میں پیدل، ایک اس وقت لوہے کے بکسے ہوتے تھے جس میں آپ کے کپڑے، کتابیں، ساری چیزیں، فوجی بکسا. اچھا، وہ میں اپنے کندھے پہ رکھ کر تو پیدل یہاں سے جاتا تھا، کشتی میں بیٹھنا. اچھا، پھر آگے بڑی چڑھائی ہوتی تھی، پھر آگے پلاک آ جاتا تھا. پلاک میں وہاں سے بسیں جاتی تھیں. اکثر اوقات یہ ہوا کہ میں جب وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا جی کہ بس ابھی نکل گئی ہے، اب نئی جو آئے گی نا
بات والی وہ کوٹلی سے آئے گی اور اس کو 2 گھنٹے کے بعد آئے گی. ٹھیک ہے, وہاں انتظار کرتے تھے. تو وہ جب بکسا میں اٹھاتا تھا تو یقین جانے کہ کبھی دانے کندھے پر کبھی بائیں سائڈ پر ہیں. تو ایک دفعہ جب میں وہاں پہنچا, بلکہ وہ پہلی دفعہ تھی, میرپور ہاسٹل میں پہنچا, میرپور کالج میں پڑھ رہا تھا, میں FSC کر رہا تھا. تو میں جب وہ شرٹ اپنی چینج کرنے لگا تو یہ شرٹ میری نہ اترے. تو جب شیشے کے سامنے دیکھا تو یہ اندر زخم ہو چکا تھا اور وہ قمیض کے ساتھ چپک چکی تھی. آج کل کے بچے کیا ہیں, وہ گھر سے نکلتے ہیں تو گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے جی, AC والی, AC سے نکلتے ہیں جی, اچھا فون ہاتھ میں, اچھا میں جا رہا ہوں جی, اچھا پہنچیں گے, سٹیپ ڈاؤن کریں گے, فون, اچھا جی میں پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے, لمحہ لمحہ کی خبر بھی گھر والوں کو ہوتی ہے. تو یہ ایک مشکل ٹائم تھا, ٹف ٹائم تھا. جب میں نشتر میں مجھے ایڈمیشن ملا تو میں وہاں پہنچا, تو جو میں نے خط لکھا اپنی امی کو, امی جان ان دنوں آئی ہوئی تھی برطانیہ سے, پاکستان میں تھی, تو خط 7 دن کے بعد ان کو ملا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے, وہ بڑا مشکل وقت تھا. اور مطلب ہے کہ میں سیلف میڈ پرسن ہے جی, خود ہی محنت کرنی پڑتی ہے ساری. میں تھوڑا گھبرا رہا تھا کہ ملتان بہت دور ہے تو کیسے جاؤں گا. تو میں نے اپنے قریبی رشتے دار تھے ہمارے, تو انہیں میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے وہاں چھوڑ آئیں, ملتان ہے جی, جسٹ آپ نے وہاں مجھے چھوڑنا ہے, واپس آ جانا ہے. تو انہوں نے کہا یار میں ضرور چھوڑنے جاتا لیکن میری کمر میں درد ہے آج. وہ نہیں گئے جی, اب وہ حیات نہیں ہے. تو وہ ایک انصاری صاحب مشکل ٹائم تھا. تو جو لوگ, میرا اپنا یہ ویو ہے کہ جو لوگ مشکل حالات سے گزر کر آگے گئے ہیں نا, ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. نئی نسل جو مرضی کر لے یہ ان کو نہیں پہنچ سکتی. ڈاکٹر صاحب آخری تو باتیں, آپ کے بچے جو ہیں ان کو بتائیں کہ وہ کہاں کہاں تک پہنچے, کیا کیا پڑھا انہوں نے, کیا کر رہے ہیں آج کل. میرا ایک بیٹا ہے اور 4 بیٹیاں ہیں. بڑا بیٹا ہے, انہوں نے MD کی ہوئی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے MSPH لندن سے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر ہارون بشیر. تو وہ میرے ساتھ یہاں پریکٹس کرتے ہیں, تو مجھے کور دیتے ہیں وہ ہاسپٹل میں. وہ میرے سائڈ میں بیٹھتے بھی ہیں, کبھی میں نہ ہوں تو وہ فل کور بھی دیتے ہیں. ان کی اہلیہ بھی ڈاکٹر ہیں, وہ اب گائنی میں FCPS پارٹ 2 کر رہی ہیں, بڑی بریلینٹ ہیں وہ. اور وہ راولپنڈی میڈیکل کالج کی بیسٹ گریجویٹ بھی ہیں, گولڈ میڈل لیے تھے انہوں نے. اور میری جو بڑی بیٹی ہے شیلا ارم, وہ انہوں نے ماسٹرز کیا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے, اور وہاں اب وہ ٹیچنگ کا کورس کر رہی ہیں برطانیہ میں. تو الٹیمیٹلی شوڈ بی اے ٹیچر آف ہسٹری ان UK. تو نیکسٹ میری بیٹی جو ہے تنزیلہ بشیر, وہ انہوں نے فارم D کیا فارمیسی میں, ڈاکٹر ہیں وہ. اور شی از آلسو میریڈ, ان کا ایک بچہ, اور بڑی بیٹی بھی شادی شدہ ہے, ان کی ایک بیٹی 2 بچے ہیں. اور ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں. تو میرے جو داماد ہیں وہ مکینیکل انجینئر ہیں اور وہ اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں. اس کے بعد جو میری 2 بیٹیاں نیکسٹ, وہ ایک ہیں ڈاکٹر ثانیہ بشیر, ان کی شادی ہو چکی ہے, وہ برطانیہ چلی گئی ہیں, اور ابھی وہاں گئی تھی 1 سال پہلے, ابھی انہوں نے اپلائی کر لیا ہے. تو اب وہ آگے اسپیشلائزیشن کے لیے جو ہے نا, آئی تھنک شی ول ٹیک اپ اے کورس نیکسٹ ایئر. اور جو آخری میری بیٹی ہیں ڈاکٹر عروج بشیر, ان کی بھی شادی ہو گئی ہے, اور وہ اسلام آباد میں ہیں. وہ پاکستان ایئر فورس ہاسپٹل میں میڈیسن میں پارٹ 2 FCPS کر رہی ہیں. ہاں جی, تو ماشاءاللہ سارے بچے جو ہیں وہ کامیاب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایز ریگارڈز ٹو مائی چلڈرن میرا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور ماشاءاللہ دے آر ویل آف, ویل سیٹلڈ ہیں جی. اور مجھے بڑی خوشی ہے, میں جب برطانیہ میں تھا وہاں کورس کر رہا تھا, تو میں نے اپنی مسز سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے برطانیہ میں رہنا ہے یا واپس جانا ہے پاکستان. یہ بچے چھوٹے تھے, ہارون, ارم اور تنزیلہ, یہ پڑھ رہے تھے وہاں برطانیہ میں چھوٹی کلاسوں میں, 1لی 2ری 3ری ایسے. تو میری مسز کہنے لگی پاکستان جانے کا مقصد کیا ہے. میں نے کہا مقصد یہ ہے کہ میں بچوں کو وہاں پڑھاؤں گا. کہنے لگی وہ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, یہاں بڑی اچھی ایجوکیشن ہے. میں نے کہا نہیں, میں ان کو اچھے پاکستانی بھی بنانا چاہتا ہوں. ہے جی, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اچھے پاکستانی بھی ہوں
اور وہ اچھے ویل کوالیفائڈ لوگ ہوں، تو شاید یہاں رہ کر اچھے پاکستان بننے میں مجھے کافی دقت ہو. لیکن اس میں یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے. وہاں ہماری برطانیہ میں بھی وہ جو وہاں نسل ہماری یہ بات ہوئی ہے وہ بہت اچھے پاکستانی ہیں، وہ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں. جی ہمارے ایمبیسڈرز ہیں. تو میرا مقصد یہ تھا پاکستانی کا کہ چلو اپنی زبان میں وہ سیکھیں ادھر، تو روٹس کے ساتھ اٹیچ رہے. تو وہ کامیابی ہو گئی ہے. تو ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی ایک میں نے سٹوری آپ کے سامنے رکھی ہے. ڈاکٹر بشیر چودھری، آپ کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے پورے کشمیر میں، پورے پاکستان میں. ملٹری میں بھی چونکہ آپ نے وہاں پر ٹریننگ کی، گریڈنگ کی، بڑے بڑے جنرلز کو میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر بشیر چودھری صاحب کے ساتھ ان کا بڑا محبت والا رویہ ہوتا ہے. آپ نے اپنے بچوں کو برطانیہ کی چمک دمک کے اندر گم نہیں ہونے دیا، بلکہ یہاں وطن میں واپس لا کر، کشمیر میں واپس لا کر، ڈڈیال میں یہاں پر پڑھا کر انہیں ایک کامیاب انسان بنایا ہے. آج جو وہ بچے ڈاکٹر بشیر چودھری کی شناخت اور پہچان ہیں. ایسی ہی بہت سی سٹوریز انشاءاللہ ہم لے کے آپ تک آئیں گے. اگر ڈاکٹر بشیر چودھری صاحب سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے تمام پیجز پہ وہ سوالات ڈڈیال کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے بھیج سکتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اپنے مہمان ڈاکٹر محمد بشیر چودھری صاحب کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے. 7 ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے. جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سچ کیا ہے؟